नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह कि क्यू कैंपस में अरबी ग्रामर बराए कुरान फ़हमी की क्लास में हमने सूरतुल हदीद के तर्जुमे का आगाज़ कर दिया है और पिछली क्लास में हम आयत नंबर 4 का तर्जुमा कर रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला आयत नंबर 4 में फरमा रहे हैं, हुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम। वही है अल्लाह जिसने बनाया आसमानों और ज़मीन को 6 दिनों में। सुम्मस्तवा अलल अर्श, फिर वो अल्लाह ताला बैठा अर्श पर यानी तख्ते हुकूमत पर। यालमु मा यलिजु फिल अर्ज़, वो जानता है जो कुछ के दाखिल होता है ज़मीन में। वमा यखरुजु मिनहा, और जो ज़मीन से निकलता है। वमा यंज़िलु मिनस समाई, और जो उतरता है आसमान से। वमा यारुजु फ़ीहा, और जो चढ़ता है उसमें यानी आसमान में। आइए अब आगे तर्जुमे को बढ़ाते हैं। उसके बाद अल्फाज हैं, वहुवा माअकुम, वहुवा और वो, माअकुम, माअकुम ये दो चीज़ों का मजमुआ है। माआ प्लस कुम। माआ ये ज़र्फ है, जैसे फौका, ताहता, इंदा, कबला, बादा, ऐसे मा ज़र्फ है और कुम ये ज़मीर है। मा के माने होता है साथ। वह हुआ माकुम, और वो तुम्हारे साथ होता है। ऐना, ऐना ये असल में अस्माए इस्तिफ़हाम में से है। इसके माने कहाँ भी होते हैं और जहाँ भी होते हैं। यहाँ इसका तर्जुमा होगा जहाँ। वह हुआ माकुम ऐना, वो तुम्हारे साथ होता है जहाँ। ऐना मा कुंतुम, मा मौसूला है जहाँ कहीं। कुंतुम तुम होते हो। कुंतुम मादा है काफ, वाव और नून, बाब नसरा से। इससे पहले भी आ चुका है सूरह हुजरात की आयत नंबर 17 में। यह बताया था कि तुम ये जाहिर कर रहा है कि यह माजी का नवा सीगा है, माजी का जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा। कुंता, कुंतुमा, कुंतुम। और यह भी बताया था कि अजवफ वावी में बाब नसरा में माजी के छठे सीगे में फा कलमे पर पेश आ जाती है। कैसे आती है ये पूरा इसकी वजह वो खासी दुश्वार है और बताने से आपके लिए एक जहनी परेशानी होगी। सिर्फ इतना याद रख लीजिए कि अजवफ वावी में जो कि बाब नसरा से हो, फा कलमे पर माजी के छठे सीगे से पेश आ जाती है। कुंतुम, काफ वाव लाम से कुलतुम, और मिसाल दी थी ता वाव बा से तुबतुम, काफ वाव मीम से कुमतुम। तो कुंतुम जहां कहीं तुम होते हो। वह हुआ माकुम, और वो तुम्हारे साथ होता है जहां कहीं तुम होते हो। ये आयत का वो हिस्सा है जो कि बहुत अहम है। हम जहां भी होते हैं अल्लाह तबारक व ताला हमारे साथ होता है। अगर ये एहसास हमें हो जाए तो हमारी ज़िंदगी का रुख बदल जाए। अगर ये एहसास हो कि अल्लाह ताला हर वक्त हमारे साथ है, तो जिसको भी अल्लाह ताला से मोहब्बत है या जो भी अल्लाह तबारक व ताला के सामने हाज़िरी का, जवाबदेही का एहसास रखता है, वो अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी से बचेगा। इसलिए कि हर वक्त अल्लाह ताला उसके साथ है। वो जो कुछ कर रहा है अल्लाह ताला उसे देख रहा है। अल्लाह ताला ये एहसास हमें अता फरमाए, इससे इंशाअल्लाह हमारे अमल की इस्लाह होगी।
وَهُوَ مَعَكُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں تم ہوتے ہو۔ اس کے بعد فرمایا واللہ، اور اللہ، یہ واو استناف کا ہوگا اس لیے کہ اب نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، اور اللہ، واللہ بما تعملون بصیر۔ واللہ بما، با حرف جار، ما موصولہ ہے، اور اللہ جو کچھ کے، تعملون، سورہ حجرات کی آخری آیت میں یہ فعل آ چکا ہے، عین میم لام مادہ، باب سمع سے، اور یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے مضارع میں، واللہ بما تعملون، اور اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو اسے بصیرن، دیکھنے والا ہے۔ سورہ حجرات میں الفاظ تھے واللہ بصیر بما تعملون، یہاں پر بصیر بعد میں آ گیا، تعملون پہلے آ گیا، ورنہ الفاظ بالکل وہی ہیں جو سورہ حجرات کی آخری آیت میں تھے۔ واللہ، اور اللہ، بما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو اسے دیکھنے والا ہے۔ بصیر فعیل کے وزن پر یہ ایک صفت ہے اور مبالغہ ہے، یعنی اللہ خوب دیکھنے والا ہے، اور اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اب آئیے آیت نمبر 5 کی طرف۔ آیت نمبر 5 میں فرمایا لہو لہو ملک السماوات والارض، یہ وہ حصہ ہے آیت کا جو کہ اس سے پہلے آیت نمبر 2 میں بھی آ چکا ہے۔ لہو، اس کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت۔ یہ ملک السماوات والارض مرکب اضافی ہے، ملک مضاف ہے، سماوات اور ارض یہ دونوں مضاف الیہ ہے، واو یہاں پر عطف کا ہے، اور اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت۔ اہم بات ہے، چونکہ انسانوں کی اکثریت اللہ تعالیٰ کو بادشاہ اور حاکم تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ کا قانون، اللہ کی شریعت نافذ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ جو ہمارے جی میں آئے ہم وہ کریں۔ وہ اپنے مفادات کے تحت قوانین بناتے ہیں، اپنے مفادات کے تحت نظام وضع کرتے ہیں، لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 2 مرتبہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ بادشاہ بھی ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی صفت پر یقین عطا فرمائے، اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کے ہر گوشے میں اپنے احکامات کے نفاذ کی توفیق عطا فرمائے۔ لہو ملک السماوات والارض وَإِلَى اللَّهِ وَإِلَى اللَّهِ، واو استناف کا ہے، اگلا جملہ شروع ہو رہا ہے، إِلَى اللَّهِ مرکب جاری ہے، الہ حرف جار، اللہ مجرور، اور اللہ کی طرف، وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف، ترجع امور ترجع علامت مضارع پر پیش ہے، لیکن اس پورے کے پورے صیغے میں زیر نہیں ہے، اور جب بھی یہ ہو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ مضارع مجہول ہے، ورنہ باب افعال بھی ہو سکتا تھا،
اگر تشدید ہوتی تو باب تفعیل ہوتا، اگر الف ہوتی تو باب مفعلہ ہوتا۔ باب افعال تفعیل اور مفعلہ میں علامت مضارع پر پیش آتی ہے یا پھر مضارع مجہول میں آتی ہے۔ تو جب بھی مضارع کے صیغے میں زیر نہ ہو، علامت مضارع پر پیش ہو، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ مضارع مجہول ہے۔ مادہ ہے را، جیم اور عین۔ ویسے آتا ہے یہ باب ضربہ سے، رجع یرجعو کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا یا لوٹانا، اور ترجعو باب افعال میں بھی اس کے معنی ہوتے ہیں لوٹانا۔ باب افعال سے بھی مضارع مجہول یہی بنے گا ترجعو۔ تو ترجعو اللہ تبارک و تعالی کی طرف، اللہ اللہ کی طرف، ترجعو لوٹائے جائیں گے۔ یہ صیغہ ہے ترجعو واحد مؤنث غائب کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگے نائب الفاعل آ رہا ہے جمع مکسر۔ جمع مکسر کے لیے فعل واحد مؤنث غائب کا ہوتا ہے۔ یہ چوتھا صیغہ ہے مضارع مجہول میں۔ اور اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے تمام امور۔ امور یہ اصل میں امرن کی جمع ہے۔ امرن حکم کو بھی کہتے ہیں، معاملے کو بھی کہتے ہیں۔ ھذا الامر، یہ معاملہ، تو یہاں پر اس کا مطلب ہوگا معاملہ۔ اور اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے تمام معاملات۔ امرن کی جمع مکسر امور، اور اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے تمام معاملات۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت۔ وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف ترجعو لوٹائے جائیں گے الامور، تمام کے تمام معاملات۔ یہ احساس اگر ہمیں ہو کہ اللہ کے سامنے ہمارے معاملات پیش ہوں گے، جواب دہی ہوگی، حساب کتاب ہوگا، معاشرے سے کرپشن، غلط کام ختم ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ یہ احساس ہم پر ہر وقت طاری رہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں ہے یولج اللیل، یولج اللیل فی النہار۔ یولجو، اس سے پہلے آیا تھا یلجو، اب آیا ہے یولجو، علامت مضارع پر پیش ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ باب افعال سے ہے۔ اگر یہاں تشدید ہوتی تو باب تفعیل ہوتا، اگر درمیان میں کوئی الف ہوتا تو باب مفعلہ ہوتا۔ مادہ وہی ہے جو یلجو کا تھا، واو لام اور جیم۔ باب افعال مضارع کا پہلا صیغہ اولجا یولجو۔ باب افعال میں اس کے معنی ہوتے ہیں داخل کرنا، ثلاثی مجرد میں ہوتے ہیں داخل ہونا، ولجا یلجو داخل ہونا، اور اولجا یولجو داخل کرنا۔ باب افعال میں اس کا مفہوم افعل یفعلو کے وزن پر اولجا یولجو داخل کرنا۔ تو یولجو وہ داخل کرتا ہے، یہ پہلا ہی صیغہ ہے مضارع کا، واحد مذکر غائب کا، بالکل پہلا صیغہ مضارع میں۔ وہ داخل کرتا ہے رات کو۔ یہ لیل کے بارے میں نوٹ کیجئے کہ اس پر ال لگاتے ہوئے الگ سے لام نہیں لکھتے۔ مثال کے طور پر جیسے ہے لطیف، اللہ کا ایک نام ہے لطیفن، جب اس پر ال لگائیں گے تو یہ ہو جائے گا، دو لام لکھے جائیں گے، اللطیفو، پڑھا ایک ہی لام جائے گا، ادغام ہو جائے گا، لیکن لکھا جائے گا اللطیف۔ اس کے برعکس عربی میں لیل کا معاملہ مختلف ہے، بغیر لام کے ہوگا یہ لیلن، رات، لیکن اب اس پہ ال لگائیں گے تو دو لام نہیں لکھتے، صرف ایک ہی لام لکھتے ہیں اللیل۔ آپ کی کتاب میں بھی غلطی ہے،
اس میں بھی دو لام لکھے ہوئے ہیں، لام ایک ہی لکھا جاتا ہے. اس کی تصحیح کر لیجئے، اللیل. قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے سورۃ اللیل ہے، واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے، تو لکھا ہوگا صرف ایک ہی لام، اس پہ تشدید ہوگی. یولج اللیلہ، لیلہ منصوب ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مفعول ہے. وہ داخل کرتا ہے رات کو فی النہاری، دن میں. نہار دن، لیل رات. وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں. اس کے بعد فرمایا وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ. واو پھر استناف کا ہے، اور وہ داخل کرتا ہے دن کو. اب یہاں پہ دن مفعول ہے، یہ حالت نصب میں ہے، اور وہ داخل کرتا ہے دن کو فی اللیل. فی کی وجہ سے یہ مجرور، یہ حرف مرکب جاری ہے، فی اللیل. اور وہ داخل کرتا ہے دن کو رات میں. مراد یہ ہے کہ پہلے ہم پر رات ہوتی ہے طاری، اس کے بعد دن آ جاتا ہے، پھر دن ہوتا ہے اس پہ رات آ جاتی ہے. یا سردیوں میں رات بڑی ہو جاتی ہے اور وہ دن کے کچھ حصے پر چھا جاتی ہے، اور گرمیوں میں دن بڑا ہو جاتا ہے اور وہ رات کے کچھ حصے میں پر غالب آ جاتا ہے. تو بہرحال یہ رات اور دن کا نظام اللہ تبارک و تعالی ہی کے حکم سے چل رہا ہے. وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، اور وہ داخل کرتا ہے دن کو رات میں. وَهُوَ عَلِيمٌ، وَهُوَ علیم، اور وہ جاننے والا ہے. یہ صرف اس سے پہلے بھی علیم کی آ چکی ہے آیت نمبر 3 میں. اور وہ جاننے والا ہے بذات الصدور، بذات الصدوری، اور وہ جاننے والا ہے سینے والی کو، یعنی جو کچھ کے سینوں میں ہوتا ہے. با حرف جار ہے ذات. ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا ذو کا مطلب ہوتا ہے والا. ذو ذا ذی 6 اسماء پڑھے تھے، اسماء ستہ مکبرہ، کہ جن میں یہ بات آئی تھی کہ وہ خاص طور پر استعمال ہوتے ہیں جبکہ مضاف کے طور پر آئیں. تو ذو مذکر کے لیے ہوتا ہے اور ذات ہوتا ہے مؤنث کے لیے، اسی کی مؤنث ہے ذات. اور یہاں پر سینے چونکہ یہ جمع مکسر ہے صدرن کی، اس حوالے سے یہ واحد مؤنث کا لفظ آیا ہے. تو ذات کا مطلب والا یا والی، اور صدور یہ یہاں پر انداز جو ہے وہ مرکب اضافی کا ہے. یہ ذات مضاف ہے، صدور مضاف الیہ ہے. اور وہ جانتا ہے جو کچھ کے سینوں میں ہے. ذات اس سے مراد جو بھی راز جمع مکسر سمجھیے تو اس جمع مکسر کی وجہ سے، یہ سینوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ جو بھی راز ہیں، جو بھی خبریں ہیں، اخبار کہہ لیجئے، جو بھی سینوں کی خبریں ہیں، جو سینوں کے اندر مختلف راز پوشیدہ ہیں، غیوب، وہ بھی جمع مکسر ہے. تو ذات یہ جمع مکسر کے لیے ہے، چاہے اسے غیوب سمجھ لیجئے یا اسے اخبار سمجھ لیجئے، کہ جو بھی اخبار ہیں سینوں میں، جو بھی راز ہیں سینوں میں، اللہ تبارک و تعالی ان سب سے واقف ہے، ان سب کو جاننے والا ہے. وَهُوَ عَلِيمٌ، اور وہ جاننے والا ہے بذات الصدور، با حرف جار، اس کی وجہ سے ذات جر میں ہے. وہ جاننے والا ہے جو کچھ کے سینوں میں ہے. صدر کی جمع صدور، یہ مرکب اضافی میں مضاف الیہ اس لیے حالت جر میں ہے، اور ذات جو ہے یہ مضاف ہے. تو ترجمہ یوں ہوگا اس آیت کا،
آیت نمبر 6 کا یولج اللیل فی النہار، وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، وَیُولِجُ النَّهَارَ فِی اللَّیْلِ، اور وہ داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وَهُوَ عَلِیمٌ، اور وہ اللہ تبارک و تعالی جاننے والا ہے۔ یہاں پر تنوین کے بعد با ہے، اس لیے چھوٹا سا میم لکھا ہوتا ہے قرآن پاک میں، اقلاب کا قاعدہ پہلے بھی آیا تھا، یہاں پر تنوین میں نون کی نہیں بلکہ میم کی آواز نکلے گی، وَهُوَ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہ جانتا ہے ان رازوں کو، ان باتوں کو جو کہ سینوں میں ہیں۔ محترم ناظرین، الحمدللہ کہ آج ہم نے سورۃ الحدید کی 6 آیتیں پڑھیں، اور ذات و صفات باری تعالیٰ کے حوالے سے یہ مقام قرآن مجید کا کلائمیکس ہے۔ ذات و صفات باری تعالیٰ کا بیان اپنے پورے عروج پر اس مقام پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا فہم بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں خلوص اور اخلاص کے ساتھ قرآن پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، ابھی آپ نے پروگرام عربی گرامر برائے قرآن فہمی کا لیکچر نمبر 37 ملاحظہ فرمایا۔ اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان سوالات کے صحیح جواب دینے والے ناظرین کو کیو ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے۔ سوالات یہ ہیں۔ پہلا سوال ہے، مع ڈیش ہے، اے ظرف، بی حرف جار، سی حرف عطف۔ دوسرا سوال، اجوف واوی میں باب نصرہ سے ماضی کے ڈیش صیغے سے فا کلمے پر پیش آ جاتی ہے، اے 5ویں، بی 4تھے، سی 6ٹھے۔ تیسرا سوال، مضارع مجہول میں ڈیش نہیں آتی، اے زبر، بی پیش، سی زیر۔ چوتھا سوال، یولجو باب ڈیش سے ہے، اے تفعیل، بی افعال، سی تفاعل۔ محترم ناظرین، سوالات دوبارہ سماعت فرمائیے۔ پہلا سوال ہے، مع ڈیش ہے، اے ظرف، بی حرف جار، سی حرف عطف۔ دوسرا سوال، اجوف واوی میں باب نصرہ سے ماضی کے ڈیش صیغے سے فا کلمے پر پیش آ جاتی ہے، اے 5ویں، بی 4تھے، سی 6ٹھے۔ تیسرا سوال، مضارع مجہول میں ڈیش نہیں آتی، اے زبر، بی پیش، سی زیر۔ چوتھا سوال، یولجو باب ڈیش سے ہے، اے تفعیل، بی افعال، سی تفاعل۔